बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत। तुम्हारे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज की 3 बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज़ की अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की सबसे बड़ी अहम पहली ब्रेकिंग न्यूज़ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतालिक है। अब से कुछ देर पहले इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से क्या अहम ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया चैनल ने इस हवाले से क्या न्यूज़ ब्रेक की है, ये भी आपको बताएंगे। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ ताकतवर इदारे के ताकतवर सरबराह की इमरान खान के खिलाफ एक नई घिनौनी वारदात जो है वो सामने आ चुकी है। इस दौरान एक हसास इमारत में 31 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है और इस दौरान इस वाक़े से जुड़े हुए 3 अहम किरदारों की तस्वीर क्या है, नाम क्या है, ये भी आपको बताएंगे। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ DJISI इमरान खान और एक अदालत के मुतालिक है। इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान के मुतालिक और उनकी रिहाई के मुतालिक क्या अहम खबर सामने आ रही है और साथ ही साथ नवाज शरीफ को किस शख्स ने बराह रास्त शटअप कॉल दिया, ये भी आपको बताएंगे। पहली खबर पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। बात कर लेते हैं आज की पहली अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से। आज की सबसे बड़ी अहम पहली ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इमरान खान के मुतालिक आ रही है। राजा साहब मुझे बताइएगा कि क्या वाक़या हुआ है, क्या ये खबर है जो जनरल आसिम मुनीर, इमरान खान और जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से है और पाकिस्तानी मीडिया ने जो है उस खबर को कुछ देर पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल ने भी नशर किया है। तफसीलात क्या हैं इस वीडियो की, इस सारे कहानी की, इस तमाम मामलात के क्या अंदरूनी हक़ाइक़ है, हमारे नाज़रीन को आप क्या बताएंगे? देखिए, इस माह आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब और जस्टिस फाइज ईसा के मुतल्लिक जो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अब से कुछ देर पहले सामने आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। और DJISI एक आला जज को हटाने और एक ताकतवर शख्सियत की इमरान खान साहब के खिलाफ एक और घिनौनी वारदात के मुतल्लिक भी जो 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई हैं, ये तीनों ब्रेकिंग न्यूज़ भी 30 सेकंड में अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक नजम सेठी साहब ने आज के दिन में जो 2 तहलका खेज इंकशाफात किए हैं, इमरान खान साहब की रिहाई, इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से तारीख और इस्टेब्लिशमेंट के एक फार्मूला के मुतल्लिक नजम सेठी साहब के ये जो दोनों इंकशाफात हैं, ये मुख्तसरन अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। अब नजम सेठी साहब ने अपने पहले इंकशाफ में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रेफरेंस दिया और इसी इंकशाफ में उन्होंने इमरान खान साहब का हवाला भी दिया। उसके बाद नजम सेठी साहब ने ये अल्फाज बोले और ये तासुर दिया कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में इमरान खान साहब की फतह इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक नाकाबिले यकीन धचका था, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी तरफ से ये इंश्योर कर लिया था कुछ जनरल्स को ये जिम्मेदारी देकर कि इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन किसी भी सूरत नहीं जीतेंगे। लेकिन उसके बाद सबको पता है कि 8 फरवरी 2024 को असल में और असल नताइज के मुताबिक इमरान खान साहब को 3/4 नशिस्तें मिली। अब नजम सेठी साहब ने अपने पहले इंकशाफ में ये अल्फाज बोले कि पिछले 5 साल के दौरान जो नौजवान तबका सामने आया है, इस नौजवान तबके ने नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट की तबाही फेर दी है। उसके बाद नजम सेठी साहब कहते हैं कि पिछले 5 साल में सामने आने वाले नौजवान तबके की तादाद तकरीबन 2 करोड़ है। सिर्फ इमरान खान ही एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने इस नौजवान नस्ल को समझा है, इसलिए ये पूरी नौजवान नस्ल भी इमरान खान साहब को पसंद करती है और बिल अमूम बाकी पाकिस्तान भी इमरान खान साहब के साथ खड़ा हुआ है। उसके बाद नजम सेठी साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक दूसरा अहम इंकशाफ किया। इस दूसरे इंकशाफ में नजम सेठी साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने जेल में बैठकर भी इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक जो जुर्रतमंदाना बयानात जारी किए, यानी जैसे इमरान खान साहब ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि जंगल का बादशाह अपने अख्तियारात का गैर कानूनी इस्तेमाल कर रहा है,
یا عمران خان صاحب جب یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ میں فرد واحد کی لاقانونیت کے خلاف لڑوں گا اور فرد واحد کی لاقانونیت کو کبھی نہیں مانوں گا، تو نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب نے جیل میں بیٹھ کر بھی جو اتنے جرأت مندانہ بیانات جاری کیے، اس کی وجہ سے اب عوام میں ان کی پذیرائی اتنی ہو گئی ہے کہ اس سے پہلے کسی بھی لیڈر کو عوامی سطح پر اتنی مقبولیت نصیب نہیں ہوئی۔ اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب نے تیسرے انکشاف میں یہ الفاظ بولے کہ عمران خان صاحب کو اب کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، الٹا اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ عمران خان صاحب کے خلاف جو بھی حربہ آزماتی ہے یہ حربہ ناکام ہو جاتا ہے۔ یعنی جیسے پی ٹی آئی سے بلے کا انتخابی نشان چھینا گیا، پی ٹی آئی کی آدھی سے زائد قیادت کو اغوا کر لیا گیا، عمران خان صاحب کو نااہل کیا گیا، موسیقہ خیز قسم کے انتخابی نشانات الاٹ کیے گئے، عدالتوں پر دباؤ ڈالا گیا آئی ایس آئی کی جانب سے کہ عمران خان صاحب کے خلاف فیصلے دیے جائیں، لیکن نجم سیٹھی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اور نون لیگ نے عمران خان صاحب کے خلاف جو بھی نیا حربہ استعمال کیا وہ حربہ ناکام ہو گیا، اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس اس وقت عمران خان صاحب کی مقبولیت کا کسی قسم کا کوئی حل نہیں ہے۔ اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب نے چوتھے انکشاف میں یہ الفاظ استعمال کیے کہ عمران خان صاحب کے خلاف اسٹیبلشمنٹ، نون لیگ یا پی ڈی ایم جو بھی نیا حربہ استعمال کرتی ہے تو اس سے اسٹیبلشمنٹ کی مقبولیت مزید کم ہو جاتی ہے اور عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے یہ مزید بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب نے یہ کہا کہ اب حالات یہ ہیں کہ پنجاب تک میں اسٹیبلشمنٹ کو انتہائی مشکلات کا سامنا ہے۔ اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ پنجاب کو اپنا مضبوط قلعہ سمجھتی تھی، یعنی ان کا تاثر یہ ہے کہ اب پہلی مرتبہ پنجاب میں بھی وسیع و عریض پیمانے پر اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا یا مذمت کا سامنا ہے، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے اوپر کیا گیا جو ہر وار ہے یہ مکمل طور پر ناکام ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق جو ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور عمران خان صاحب کو دوبارہ وزیراعظم بنانے کے متعلق جو ایک انکشاف کیا گیا ہے، ایک بہت بڑا انکشاف، اس ویڈیو میں یہ آپ کو مختصراً بتاتے ہیں اور آپ سے کہیں گے کہ اس ویڈیو کا جو کانٹینٹ ہے اس کے اوپر کامنٹ بھی کریں۔ اب یہ جو ویڈیو ہے اس میں 3 بڑے انکشافات کیے گئے ہیں اور محمود خان اچکزئی صاحب نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق یہ 3 انکشافات کیے ہیں۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے اپنے پہلے انکشاف میں یہ الفاظ بولے کہ اس وقت کروڑوں عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ جذبہ انتہا تک پہنچ چکا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ عام لوگوں کو اغوا کر کے جیلوں میں ان کے کپڑے اتارتے ہیں، لوگوں پر تشدد کرتے ہیں۔ ہمیں اس لیے عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنا ہوگا کہ صرف عمران خان ہی طاقتوروں کی لاقانونیت کو ختم کر سکتا ہے اور صرف عمران خان ہی طاقتوروں کی لاقانونیت کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہے۔ اس کے بعد محمود خان اچکزئی نے عمران خان صاحب کو فوج کی آفر کے متعلق اور عمران خان صاحب کو وزیراعظم بنانے کی آفر کے متعلق ایک بہت بڑا انکشاف کیا۔ نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ فوجیوں کی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب وزارت عظمیٰ لے لیں، لیکن انہوں نے کچھ شرائط عائد کی ہیں، یعنی فوج یہ کہہ رہی ہے کہ ہم پی ٹی آئی کا مینڈیٹ واپس کر دیں، عمران خان صاحب اقتدار میں آ جائیں، عمران خان صاحب دوبارہ پرائم منسٹر بن جائیں، لیکن فوج نے کچھ شرائط عائد کر دی ہیں، عمران خان صاحب ان شرائط کو نہیں مان رہے۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب کے ذہن میں یہ ہوتا کہ میں نے فوج کے ہاتھوں اقتدار میں آنا ہے تو فوج اس کے لیے 100% تیار ہے، لیکن عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے فوج کے ہاتھوں اقتدار میں نہیں آنا، میری اپنی جو شرائط ہیں یہ فوج پوری کرے تو تب فوج کے ساتھ بات ہوگی۔ اس کے بعد محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا کہ عمران خان فوج کو یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ آپ صرف فارم 47 ٹھیک کر دو، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتا۔ اس کے بعد محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا کہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے جو عمران خان صاحب اور تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان چھینا، یہ بلے کا انتخابی نشان صرف عمران خان کا نہیں تھا، یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ بلے کا نشان تحریک انصاف کے کروڑوں سپورٹرز کا تھا۔ اتنا ناانصافی والا فیصلہ
کسی بھی صورت نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن یہاں پہ ایک طاقتور ترین ادارے کے نام نہاد طاقتور سربراہ کی عمران خان صاحب کے خلاف ایک نئی گھنونی اور ناقابل یقین واردات سامنے آئی ہے۔ یہ ایک ایسی واردات ہے جس کو سن کر آپ ہکا بکا بھی رہ جائیں گے، اور آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ میں اس ریاست کو ایک شرمناک فراڈ اور ناکام ریاست کیوں کہتا ہوں، کیونکہ جب میں یہ الفاظ بولتا ہوں تو کچھ ویورز جو ہیں وہ اس پر ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن یہ نئی گھنونی واردات سن کر مجھے 100% یقین ہے کہ آپ بھی اس بات پر قائل ہو جائیں گے کہ یہ ایک شرمناک فراڈ اور ناکام ریاست ہے۔ یہ جو خبر ہے اس کے 3 نکات آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جسٹس طارق جہانگیری نے نون لیگ کے جعلی طریقے سے جیتے ہوئے اسلام آباد سے جو 3 امیدوار ہیں، انہیں یہ ہدایت کی تھی کہ آپ اپنے فارم 45 الیکشن ٹرائیبیونل میں جمع کرائیں، لیکن نون لیگ کے ان تینوں جعلی جیتے ہوئے امیدواروں نے یہ فارم 45 الیکشن ٹرائیبیونل میں جمع نہیں کرائے۔ اس کے بعد جو پریزائڈنگ آفیسر تھے الیکشن کمیشن کے، ان کو یہ حکم دیا گیا کہ الیکشن کمیشن کے پاس اسلام آباد کی 3 نشستوں کے جو اس وقت فارم 45 ہیں وہ الیکشن کمیشن میں جمع کرائیں، لیکن الیکشن کمیشن کے پریزائڈنگ آفیسر نے بھی یہ فارم 45 الیکشن کمیشن میں جمع کرانے سے انکار کر دیا اور وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ جسٹس طارق جہانگیری نے نون لیگ کے امیدواروں اور پریزائڈنگ آفیسرز کو جرمانہ بھی کیا اور یہ کہا کہ اب میں ان تینوں نشستوں کا فیصلہ سنا دوں گا، یعنی یہ تینوں نشستیں 100% تحریک انصاف کے پاس واپس آ رہی تھیں۔ لیکن اس پوری صورتحال میں یہ جو نام نہاد طاقتور ادارہ ہے الیکشن کمیشن، اور اس کے نام نہاد طاقتور ترین سربراہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے اب کیا گھنونی واردات کی ہے، اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جو نون لیگ کے یہ تینوں جعلی جیتے ہوئے امیدوار تھے، انہوں نے الیکشن ٹرائیبیونل کی تبدیلی کے متعلق ایک درخواست الیکشن کمیشن میں دی کہ یعنی جسٹس طارق جہانگیری ان الیکشن پٹیشنز کی سماعت نہ کریں۔ اب یہ فیصلہ پہلے تو محفوظ کیا گیا اور اب الیکشن کمیشن نے ان تینوں جعلی لیگی ایم این ایز کی یہ ٹرائیبیونل تبدیل کرنے کی جو درخواست ہے اس کو منظور کر لیا اور ٹرائیبیونل منتقل کرنے کی ہدایت کر لی۔ لیکن اس کے اندر جو اصل گھنونی واردات ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر اصل گھنونی واردات کیا ہے۔ اور یہ واردات یہ ہے کہ ایک طرف تو اس جعلی فیصلے میں اب یہ بھی انکشاف ہو گیا ہے کہ الیکشن کمیشن 7 جون کو ایک نیا ٹرائیبیونل قائم کر چکا ہے، لیکن اس کے اندر سرپرائزنگ بات یہ ہے کہ یہ جو نیا ٹرائیبیونل ہے اس کا کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر بھی اس کا نوٹیفیکیشن موجود نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ بیک ڈیٹ میں جاری کر کے الیکشن کمیشن یہ بتا رہا ہے کہ اب نے تو 7 جون کو ایک الیکشن ٹرائیبیونل پہلے ہی قائم کر دیا تھا اور جسٹس طارق جہانگیری سے یہ سماعت واپس لے لی تھی۔ آپ اندازہ کر لیں کہ سکندر سلطان راجہ ذلتوں کی کن گہرائیوں میں، ذلتوں کی کن دلدلوں میں چلے گئے ہیں۔ پاکستان کے 25 کروڑ عوام، پاکستان کے تمام صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سکندر سلطان راجہ ہیں یہ پاکستان کے بدترین اور بدبودار اور سب سے متعصب کردار ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ نون لیگ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بن کر انہوں نے اس الیکشن ٹرائیبیونل کو تبدیل بھی کر دیا ہے اور اس کے بعد ایک جعلی بیک ڈیٹ میں ایک نام نہاد نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا کہ 7 جون کو ایک نیا ٹرائیبیونل بنا دیا گیا تھا اور اب جسٹس ریٹائرڈ شکور پراچا جو ہیں یہ راولپنڈی اسلام آباد کے الیکشن ٹرائیبیونل کو پریزائڈ کریں گے۔ اب آپ کو پتا چل گیا کہ میں کیوں کہتا ہوں کہ یہ ایک فراڈ، ناکام اور شرمناک ریاست ہے۔ لیکن یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے متعلق جو 2 ناقابل یقین ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، ان دونوں ویڈیوز کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں۔ اب ان میں سے ایک ویڈیو میں ایمل ولی خان جو کہ اس وقت اس جعلی حکومت کا حصہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مطالعہ پاکستان میں ہمیں جھوٹی تاریخ پڑھائی گئی کہ 65 اور 71 اور کارگل کی جنگ ہم نے جیتی، حالانکہ باقی تو چھوڑیں، 71 کی جنگ میں ہمیں شرمناک شکست ہوئی، نظام پارلیمان، عدلیہ اور میڈیا مفلوج ہے اور پھر بھی ہم قوم بنانے کی بات کرتے ہیں۔ یعنی ایمل ولی نے تو اب یہ کہہ دیا کہ 71 کی جنگ میں جرنیلوں کی وجہ سے ہمیں شرمناک شکست ہوئی، 65 اور 71 اور کارگل میں بھی ہمیں شکست ہوئی۔ تو اب پوچھنے والے یہ پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے تو صرف یہ سوال کیا تھا کہ سانیہ 1971 کا ذمہ دار شیخ مجیب تھے
یا جنرل یحییٰ اس کا ذمہ دار تھے، تو عمران خان صاحب پر تو غداری کا مقدمہ بنایا گیا، لیکن یہاں پہ ایمل ولی خان نے جو 3 جنگوں میں پاک فوج کی شکست کے متعلق جو الزامات عائد کیے، تو ایمل ولی کے خلاف کیا کوئی کارروائی ہوگی؟ لیکن یہاں پہ ایک اور دلچسپ ویڈیو اسٹیبلشمنٹ کے متعلق، آرمی چیف کے متعلق جو وائرل ہوئی ہے، اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ایک کٹ پتلی وزیر اطلاعات جو کہ سابق نگران وزیر اطلاعات تھے جان اچکزئی، اب انہوں نے اپنی جانب سے آرمی چیف کی خوشامد کرنے کی کوشش کی، شہباز شریف کی خوشامد کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک نادان دوست کے طور پر اور نادان خوشامدی دوست کے طور پر انہوں نے الٹا آرمی چیف شہباز شریف اور اسی طرح شہباز شریف کے وقت کے لیے ایک مضحکہ خیز صورتحال پیدا کر دی، اور وہ اس طرح کہ ٹویٹر پر جان اچکزئی نے شہباز شریف، آرمی چیف جنرل آصف منیر اور سول اور ملٹری لیڈرشپ کی ایک تصویر شیئر کی، اور اس کے ساتھ ہی ایک بدنام زمانہ جو گینگسٹر گروپ ہے اس کی تصویر کے ساتھ جوڑ کر آرمی چیف کی، شہباز شریف کی اور سول ملٹری قیادت کی تصاویر کو شیئر کر دیا، اور اس کے بعد تالیوں کا ایک سائن بھی اپنی ٹویٹ کے ساتھ لگا دیا، یعنی یہ تشبیہ دی کہ یہ جو تصویر ہے شہباز شریف آرمی چیف کی، یہ اس گینگسٹر گروپ کی تصویر کی طرح ہے، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ ایک نادان خوشامدی دوست کی طرح وہ خوشامد کرنا چاہتے تھے، لیکن غلطی سے ایک گینگسٹر کے گروپ کی تصویر جو ہے وہ ٹویٹر پر پبلش کر بیٹھے۔ اس وجہ سے اس وقت یہ جو جان اچکزئی ہیں، ان کے اس خوشامدی بلنڈر پر ان کو تنقید کا سامنا ہے۔ لیکن یہاں پہ ڈی جی آئی ایس آئی اور ایک اعلیٰ جج کے متعلق جو ایک حیران کن خبر آئی ہے، جسے پاکستانی میڈیا نے نشر نہیں کیا، جسے نشر کرتے ہوئے پاکستانی میڈیا کی ٹانگیں کانپ گئیں، یہ خبر اور اس کے 3 نکات آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج کے دن میں شاعر احمد فرہاد کی بازیابی کی درخواست کے متعلق ایک حیران کن تحریری فیصلہ جاری کیا ہے۔ یہ فیصلہ جان بوجھ کر اردو میں جاری کیا گیا ہے۔ اس فیصلے کے 3 نکات آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اس فیصلے کے پہلے نقطے میں لکھا گیا کہ 15 مئی سے جبری طور پر لاپتہ احمد فرہاد ابھی تک گھر نہیں پہنچ سکا۔ وزارت قانون، وفاقی پولیس اور اٹارنی جنرل نے یہ بتایا کہ احمد فرہاد تھانہ آزاد کشمیر کے ایک تھانے میں گرفتار ہے، جبکہ مظفر آباد صدر پولیس اسٹیشن مقدمے میں مطلوب ہے۔ لیکن اس کے بعد اس فیصلے کا دوسرا نقطہ ڈی جی آئی ایس آئی اور اسی طرح ملٹری انٹیلیجنس کے ڈی جی کے متعلق ہے۔ اس فیصلے کے دوسرے نقطے میں یہ کہا گیا کہ حالات و واقعات کے پس منظر میں عدالت اس نتیجے پر پہنچ گئی ہے کہ احمد فرہاد جبری طور پر لاپتہ ہوا، ریاستی ادارے اس کی بازیابی میں ناکام رہے۔ 15 مئی کو تھانہ لوئی بیر سے سفر شروع ہوا، 29 مئی کو دھیر کوٹ کی حدود میں مضحکہ خیز طور پر قانونی دائرہ اختیار میں داخل ہو گیا، اور احمد فرہاد کی گرفتاری جن حالات میں ریکارڈ پر لائی گئی، عدالت اسے غیر قانونی قرار دیتی ہے۔ اس کے بعد اس فیصلے کا چوتھا نقطہ جو ہے یہ براہ راست ڈی جی آئی ایس آئی کے متعلق ہے۔ اس فیصلے کے چوتھے نقطے میں یہ لکھا گیا کہ رجسٹرار آفس کرمنل جسٹس کمیٹی کے آئندہ اجلاس میں تمام سیکیورٹی اداروں کو بلائیں تاکہ کچھ گزارشات زیر بحث لائی جا سکیں، اور عدالت نے تحریری فیصلے میں یہ بھی لکھا کہ کرمنل جسٹس کمیٹی کے آئندہ اجلاس میں ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی کے ڈی جی، آئی بی کے ڈی جی اور انچارج ڈی سی کو بھی بلایا جائے۔ یہ اب جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت نے فیصلہ جاری کیا ہے۔ لیکن یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک اور بہت بڑی بریکنگ نیوز سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کے حق میں ایک اور بڑی اہم گواہی آ گئی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب سرور باری جو کہ سربراہ پتن ہیں، انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ پنجاب میں قومی اسمبلی کے 90% حلقوں کے فارم 47 جو ہے ان میں سنگین نوعیت کی بے ضابطگیاں ہیں۔ صرف 17 حلقوں کے فارم 47 درست طریقے سے تیار کیے گئے ہیں، یعنی پنجاب میں صرف 17 حلقے ایسے ہیں جو کہ فارم 47 درست طریقے سے تیار کیے گئے، باقی 90% حلقوں میں دھاندلا کیا گیا۔ سرور باری صاحب اس سے پہلے فاپن کو بھی مینیج کرتے رہے ہیں، اور اس وقت ایک بہت بڑی عالمی تنظیم جو الیکشن کو مانیٹر کرتی ہے اس کے سربراہ ہیں۔ انہوں نے اس سے پہلے اسلام آباد کی تینوں نشستوں کا آڈٹ کرتے ہوئے یہ بھی بتایا تھا کہ اسلام آباد کی قومی اسمبلی کی تینوں نشستیں جو ہیں یہ تحریک انصاف کے تینوں جو امیدوار ہیں
یہ 50-50 ہزار کی لیڈ سے جیتے تھے، اور اب انہوں نے یہ بتا دیا کہ پنجاب میں 90% حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے۔ لیکن یہاں پہ نواز شریف کو شٹ اپ کال دینے کے متعلق ایک دلچسپ خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف نے مسلمانوں کے دشمن نمبر 1 نریندر مودی کی خوشامد کی، لیکن نریندر مودی نے نواز شریف کو آگے سے شٹ اپ کال دے دی، کیونکہ نواز شریف نے نریندر مودی کی خوشامد میں یہ ٹویٹ کیا کہ میں مودی جی کو تیسری مرتبہ وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے پر تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حالیہ الیکشن میں نریندر مودی صاحب آپ کی پارٹی کی کامیابی آپ کی قیادت پر بھارتی عوام کے اعتماد کی عکاسی کرتی ہے۔ اس کے بعد نواز شریف نے کہا کہ آئیں نفرت کو امید سے بدلیں، لیکن اس پر نریندر مودی نے کیا شٹ اپ کال دی نواز شریف کو، وہ بھی سن لیں۔ نریندر مودی نے نواز شریف کو یہ جواب دیا کہ ہماری ترجیح بھارت کی سیکیورٹی اور بھارتیوں کی خوشحالی ہے، مذاکرات وغیرہ نہیں۔ یعنی نواز شریف کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنے یہ جو فضول لیکچر ہیں یہ بند کریں، اور یہ تاثر دیا گیا کہ آپ کے ملک سے تو ہمارے ملک میں کوئی دہشت گردی کی جاتی ہے یا ہمارے ملک کو سیکیورٹی کے چیلنجز درپیش ہیں۔ اور یہاں پر نواز شریف پر اس لیے بھی تنقید ہو رہی ہے کہ بھارتی عوام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نریندر مودی پر اعتماد نہیں کیا۔ پورا بھارتی میڈیا اب یہ مان رہا ہے کہ نریندر مودی جتنی نشستیں حاصل کرنا چاہتے تھے اس سے کئی گنا کم ان کی نشستیں ہیں، لیکن یہاں پہ مسلمان دشمن نریندر مودی کو نواز شریف جو ہے مبارکبادیں دے رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ شہباز شریف کے متعلق بھی ایک بڑی دلچسپ ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں۔ تو یہ جو ویڈیو اب وائرل ہوئی ہے یہ شہباز شریف کے قریبی دوست شیخ روہیل اصغر کی ہے، اور شیخ روہیل اصغر جو نون لیگ کے ایک رہنما بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے چین میں جا کر غیر ضروری طور پر انگلش میں تقریر کی، اور اس تقریر میں انہوں نے اپنا مذاق بنوایا کہ میں بھیک مانگنے نہیں آیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پاکستان میں آ کر کون سرمایہ کاری کرے گا، کوئی عقل کا اندھا ہی ہوگا جو پاکستان میں سرمایہ کاری کرے گا۔ آپ کی اپنی لوکل انڈسٹری بھی بند ہے، اور آپ کے تمام سیاستدانوں اور ریٹائرڈ جرنیلوں کے جو اثاثے ہیں وہ تو دبئی لیکس میں بھی ظاہر ہو گئے ہیں۔ لیکن یہاں پہ آرمی چیف جنرل آصف منیر عمران خان صاحب اور چیف جسٹس کے متعلق جو سب سے بڑی اور سب سے اہم نوعیت کی بریکنگ نیوز آئی ہے، جو آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے، جو پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل نشر کیا ہے، اس کے 3 نکات مختصراً آپ کے یہ سامنے رکھتے ہیں۔ اب اس خبر کے پہلے نقطے میں یہ بتایا گیا کہ چیف جسٹس کی جانب سے عمران خان صاحب کو ایک مشورہ دیا گیا۔ وہ مشورہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کریں۔ اس خبر میں کہا گیا کہ عمران خان صاحب نے اب سپریم کورٹ کے مشورے پر سپریم کورٹ کو ایک جوابی خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی خبر کے دوسرے نقطے میں یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ وہ یہ خط ملک کو درپیش معاشی مشکلات اور سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنے کے لیے لکھ رہے ہیں۔ خان صاحب کا موقف ہے کہ ملک کو درپیش سنگین معاشی اور سیاسی عدم استحکام ختم کرنے کے لیے وہ ہر سنجیدہ فریق سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس کے بعد اس خبر کے تیسرے نقطے میں یہ لکھا گیا کہ عمران خان صاحب نے اس خط میں یہ الفاظ بھی لکھوائے ہیں کہ وہ فریق جو معاشی اور سیاسی مسائل حل کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اس سے بات کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے 2 شرائط بھی عائد کی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ انتخابی مینڈیٹ واپس کیا جائے، یعنی جو انتخابی مینڈیٹ 8 فروری 2024 کا لوٹا گیا وہ بھی واپس کیا جائے، اور 9 مئی کے واقعات کی جوڈیشل انکوائری کی جائے، اور جو دیگر سیاسی کیسز ہیں ان کا فیئر ٹرائل کیا جائے۔ لیکن یہاں پہ عمران خان صاحب کے متعلق 2 عدالتوں سے 2 بہت بڑی بریکنگ نیوز ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن آپ کے پاس اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے متعلق جو ایک نیوز الرٹ ہے یہ آپ شیئر کریں، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے متعلق اور خان صاحب کے متعلق ایک اہم خبر میرے پاس بھی ہے، وہ بھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آج کی دوسری بڑی اہم بریکنگ نیوز کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان کے طاقتور ادارے کے طاقتور سربراہ نے جو ہے وہ عمران خان کے خلاف ایک نئی گھنونی واردات کی ہے، اور وہ واردات کیا ہے ان کے خلاف یہ آپ کو بتائیں گے۔ راجہ صاحب بتائیے گا کہ ایک حساس عمارت میں 31 منٹ تک کیا ہوتا رہا، یہ واردات کس نے کی اور کیا واردات تھی گھنونی جو بے نقاب ہوئی۔ اس کے علاوہ اس تمام واقعے سے جڑے ہوئے 3 اہم کردار بھی ہیں، وہ کردار کون ہیں ان کی تصاویر ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اندرونی حقائق بھی ہمیں بتائیے گا۔
دیکھیں اس بار عمران خان صاحب کے متعلق دو عدالتوں سے دو بڑی بریکنگ نیوز آئی ہیں. یہ دونوں بریکنگ نیوز 20 سیکنڈ میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اب جو پہلی بریکنگ نیوز ہے یہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف جو جعلی عدت کیس تھا اس کیس کے متعلق ہے. یہ کیس عملی طور پر اس سے پہلے ختم ہو چکا تھا لیکن آخری دن جب فیصلہ سنایا جانا تھا تو ایک پلاننگ کے تحت منصوبہ بندی کے تحت اس کیس کو دوسری عدالت میں ٹرانسفر کروا دیا گیا. اب خبر یہ آئی ہے کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف یہ نام نہاد جو کیس ہے یہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالت میں مقرر ہو گیا ہے. اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے جو کہ عموماً میرٹ پر فیصلے کرتے ہیں یہ کیس جو ہے اس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ بہت جلدی اٹھ جائے گا. لیکن دوسری جانب میاں والی میں جو 9 مئی کے حوالے سے مقدمات درج کیے گئے تھے ان میں 35 افراد جو ہیں یہ باعزت بری ہو گئے ہیں اور ایک اور مقدمے میں جو 25 افراد نامزد تھے وہ بھی بری کر دیے گئے. لیکن یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی ایک تکلیف دہ خبر ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ شہباز گل صاحب کے جو بھائی ہیں ان کو اب اچانک اغوا کر لیا گیا ہے اور انہوں نے خود یہ انکشاف کیا ہے کہ میرے ناکردہ جرائم کے بدلے میں میرے بڑے بھائی غلام شبیر صاحب کو لاہور سے اغوا کر لیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ سیاست کوئی جرم نہیں ہے لیکن آج کل یہ جرم بنا دیا گیا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ حساس انکشاف بھی کیا کہ چند دن پہلے ایک طاقتور شخصیت نے مجھے فون پر دھمکیاں دیں اور مجھے دھمکانے کے 2-3 دن کے بعد میرے بھائی کو اغوا کر لیا گیا. یہ جو میں سچ بولتا ہوں اس کے نتائج مجھے بھگتنا پڑ رہے ہیں یہ شہباز گل صاحب نے کہا. لیکن یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایک اور جو تکلیف دہ خبر ہے وہ بھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لیکن آپ کے پاس بھی ایک اہم نیوز الرٹ ہے وہ بھی ذرا ہمارے ویورز کو کوئکلی بتائیں. آج کی تیسری بڑی اہم بریکنگ نیوز کے حوالے سے بات کریں گے. ڈی جی ISI عمران خان اور ایک عدالت کے متعلق بہت بڑی اہم بریکنگ نیوز آ رہی ہے. راجہ صاحب کیا یہ بریکنگ نیوز ہے؟ اس پوری صورتحال میں عمران خان کی رہائی کے متعلق بھی خبریں گردش کر رہی ہیں اور نواز شریف کو کس شخصیت نے براہ راست شٹ اپ کال دی ہے، شٹ اپ کال دینے کی وجہ کیا بنی ہے، کیا کہانی ہے، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. دیکھیں اس بار اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک اور اہم خبر اور یہ خبر عمران خان صاحب نے جنرل یحییٰ اور اسی طرح شیخ مجیب کے متعلق جو ٹویٹ کیا تھا اس سے جڑی ہوئی ہے. اب یہ ٹویٹ واپس لینے کے لیے عمران خان صاحب پر ناقابل یقین حد تک دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی لیکن اب اس پر عمران خان صاحب کا موقف سامنے آیا ہے کیونکہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب اس ٹویٹ سے لا تعلقی اختیار کر لیں اور سوشل میڈیا پر یہ ذمہ داری ڈال دیں. لیکن اب خان صاحب کا یہ میسج سامنے آیا ہے کہ میں اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتا ہوں. عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ سوشل میڈیا ٹیم صرف میری نہیں بلکہ پورے پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور حمود الرحمان کمیشن کے متعلق جو ٹویٹ کیا گیا میں اس کو اون کرتا ہوں. یعنی عمران خان صاحب جو ہے وہ اس ٹویٹ کو اون بھی کر رہے ہیں اور مکمل طور پر اپنی سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ کھڑے بھی ہو گئے ہیں. اور دوسری جانب 25 کروڑ عوام جو ہیں وہ اس وقت حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے جو اقتباسات ہیں یہ ٹویٹر، فیس بک اور دیگر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان پر شیئر بھی کر رہے ہیں. ناظرین یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.